मोहतरम नाज़रीन, शबानुल मुअज़्ज़म का माह मुबारक रवां दवा है और इस माह मुबारक से हमारे पाकिस्तान में मुरब्बजा जो मसालिक हैं उनकी मुख्तलिफ आरा हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि ये रात बड़ी अहमियत और फजीलत की है और इसमें इबादत करनी चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी इसकी कोई शरई सबूत नहीं है। तो असल में सारे मसालिक एक जगह, खा वो अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, जो भी हैं, सारे मसालिक अपनी अपनी जगह। असल जो अहमियत है, असल जो फजीलत है, असल जो मुकद्दम चीज़ है वो है कुरान और हदीस। तो हमने असल में इसको अहमियत देनी है कि आया कुरान और हदीस की रोशनी में शब बरात की क्या अहमियत है, इसमें हमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, या रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसमें कोई ख़ास नवाफिल हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। ये सब को जानने के लिए हमने अपने चैनल मिशन राइट वे पे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद फरहान सईदी साहब को दावत दी है। वो हमें इंशाअल्लाह ताला इस्लामी तालीमात की रोशनी में कुरान और हदीस से सबूत के तौर पर हमें ये बताएंगे कि आया शबानुल मुअज़्ज़म में शब बरात की क्या अहमियत है, इस तारीख में इस रात को हमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, इसकी क्या अहमियत और फजीलत है। तो मैं बिला ताखीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुफ्ती फरहान सईदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमें इसकी तफसील बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अजीज सामीन व नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीने बनाए। उन 12 महीनों में से रब ताला ने कुछ महीनों को बहुत ही अजमत और शान अता फरमाई है। साल की रातों में से कुछ रातें ऐसी हैं जो बहुत ही बाबरकत रात है। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गुलामों, साल के दिनों और रातों में 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को बहुत ही अहमियत हासिल है और 15 शबानुल मुअज़्ज़म का दिन बहुत ही अजमत और शान वाला दिन है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना करम फरमाया, अब नजर इनायत से हम सबको शब बरात जैसी रात अता फरमाई है। और ये रात हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन कितने गाफिल और काहिल ऐसे हैं जो इसकी कदर नहीं करते और पूरी रात सोकर गुजार देते हैं। और कुछ लोग लग़वियात में, दुनिया के कामों में रहकर इस रात में अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा नहीं कर पाते। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस रात को अल्लाह के हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हुए गुजारते हैं। गुनाहगार अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, अपने मालिक व मौला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का महीने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। इस माह मुक़द्दस की निस्बत मेरे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस माह मुक़द्दस की क्या शान होगी कि जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، شب برات کے مختلف نام کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ناموں میں سے چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ شب برات کا ایک اور نام ہے لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، بابرکت رات۔ اس کا اور نام ہے لیلۃ الشفاعہ، شفاعت کرنے والی رات، لیلۃ المغفرہ، مغفرت کی رات، لیلۃ الاجابہ، دعا کی قبولیت کی رات۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال کی کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے رب تعالی قبول فرماتا ہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات شب برات بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس رات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کیا کرو اور 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی اپنے رزق مانگنے والا، اپنے لیے رزق حلال مانگنے والا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ شخص، اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی یہ رات ایسی ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور بندہ ساری دعا کرتے رہے، اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے جواب دے یا نہ دے، لیکن اس رات اللہ کی رحمت خود آوازیں دیتی ہے گناہگاروں کو، بے روزگاروں کو، مصیبت زدہ شخصوں کو، حاجت مندوں کو، اے لوگوں میری دربار میں آؤ، آج جو بھی مجھ سے مانگو گے میں رب العالمین تمہیں عطا کر دوں گا۔ مجھ سے بخشش کا سوال کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ میں بخشش کی سند دے دوں گا۔ مجھ سے رزق مانگو گے تو میں تمہارے لیے رزق کے دریا بہا دوں گا۔ مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کرو گے تو میں ایک لمحے میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ مصیبت زدہ شخص ہے، عافیت مانگو گے، فرمایا کہ میں تمہیں دنیا و آخرت کی عافیت دے دوں گا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی صدیق اعظم حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، آج رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عرب میں جس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں وہ قبیلہ بنو کلب تھا، اور میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
ایک بکری کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی تعداد کو گننا بڑا مشکل ہے، تو جو وہاں پر ہزاروں بکریاں ہوں تو ان کے بال بندہ کیسے گنتی کر سکتا ہے؟ اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی اتنی بخشش فرماتا ہے کہ بندہ اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والوں کی تعداد لکھی جاتی ہے، اور اس رات میں سال بھر میں مرنے والوں کی تعداد بھی لکھی جاتی ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے جو پورا سال انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمت اور شان اور مقام والی رات ہے، ہمیں اس کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس رات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر جلوہ گر ہوا، میں نے ایک حسین و جمیل پتھر کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر مجھے حیرانگی ہوئی کہ کتنے رب تعالی نے خوبصورت پتھر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل میری طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی بڑھ کر میں اپنی قدرت نہ دکھاؤں، اس سے بھی عجیب و غریب میں آپ کو بات نہ بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیوں نہیں، ضرور مجھے اپنی قدرت سے آگاہ فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس پتھر میں ایک شخص ہے۔ پھر مالک لم یزل نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پتھر کے دو حصے کیے۔ جب وہ پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کی دائیں طرف ایک انگور کا درخت ہے جو انگور سے لدا ہوا ہے، اور اس کی بائیں طرف ایک نہر جاری ہے۔ وہ شخص جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ انگور کھاتا ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے وہ اس نہر سے پانی پیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر مزید حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا، یا اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ آپ ضرور اس سے بات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ اے شخص تو کون ہے اور تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس پتھر میں تو تشریف فرما ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو امتی ہوں، اور 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر میں تشریف فرما ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے مالک نے میرے لیے اہتمام کر دیا ہے کہ میں انگور کھا لیتا ہوں، جب مجھے پانی کی پیاس لگتی ہے مالک نے میرے لیے ایک نہر جاری کر دیا، میں اسے پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میری قدرت کاملہ پر حیرانگی کا اظہار نہ کرو، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی امت آئے گی، میرا ایک نبی آئے گا جس کی امت کو میں شان عطا فرماؤں گا، پھر اس امت کو ایک رات عطا فرماؤں گا، وہ امت اس رات میری عبادت کرے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گی، تو میں مالک لم یزل ان لوگوں کو 400 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس رات کی کیا شان ہے اور اس رات کا کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بخشش کرانے والوں میں اپنا نام نہیں لکھا پاتے، ان لوگوں کا ذکر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے بغض رکھنے والا شخص اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا، زنا کرنے والی عورت
وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر پاتی۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا تعلق ختم کرنے والا شخص، اپنے رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والا شخص ذاتی بنیاد پر، وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ والدین کا نافرمان بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور عفو میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ ناحق قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ چغل خور، چغلی کرنے والا، دو دوستوں کو، دو بھائیوں کو، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا شخص بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی کی غفران میں نہیں آتا۔ کینہ پرور، اپنے دل میں لوگوں کے لیے کینہ رکھنے والا، غلط خیالات رکھنے والا اپنے ذہن میں، وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں حصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بہت ہی عظمت اور شان والی رات ہے، تو ہمیں اس رات ایسے نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت کی جائے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے 30 صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو بندہ اس رات 100 رکعات اس طریقے سے پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 70 حاجات پوری فرمائے گا، اور 70 مرتبہ اس پر نظر کرم فرمائے گا، اور سب سے جو چھوٹی حاجت اس کی ہوگی رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن بن علی جو نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، نور نظر علی المرتضیٰ ہے، ان سے سوال ہوا حضور آپ اس رات کو کس طرح گزارتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اللہ کی حضور گزارنا ہے۔ کیا خبر کہ یہ آئندہ سال یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رات تو ہر سال آتی ہے، لیکن بندوں کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے میں زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو اس رات اپنے حضور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، میرا خیال ہے کافی تفصیل کے ساتھ علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فرحان سیدی صاحب نے ہمیں شعبان المعظم میں واقع ہونے والی رات شب رات کے متعلق تفصیل سے بتایا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمائی۔ ہم بہت مشکور ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔